बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ गुज़रे हफ्ते के लिए, और शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम बेटे बेटियों का जिन्होंने अमाल की किताब की स्टडी मेरे साथ की और उसमें अपने कमेंट्स और दरख्वास्तें जो भेजी और जो कुछ सवाल जवाब किए और हमने सीखा उससे, उस सब के लिए मैं खुदा बाप का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक दफ़ा फिर जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न यूट्यूब चैनल जो कि कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च का है, उसके ज़रिए से आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को आगे शेयर भी करते होंगे और अपने रिश्तेदारों और प्यारों तक इस पैगाम को पहुँचाते होंगे। ये जो अमाल की किताब की स्टडी से पहले हम जो एक और स्टडी कर रहे थे वो था खुदा को जानने के हवाले से, तो वो पैगाम फिर मुझे बीच में रोकने पड़े। तो आइए हम उस तरफ फिर वापस जाते हैं और आज हम खुदा को देखने जा रहे हैं, एक खालिक खुदा को पहचानने का गरज से, जानने की गरज से। तो आइए हम दुआ करते हैं और खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं। खुदा उन लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तेरे इन तमाम बच्चों के लिए जो खुदावंद पाबंदी से तेरे कलाम को सुनते और खुदावंद उस पर खुदावंद अपनी ज़िंदगी पर गौर करके मेडिटेट करके आगे बढ़ते हैं, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और आज के इस कलाम के लिए खुदावंद मैं तेरी पाक रूह को मांग लेता हूँ, अपने मज़बा से कोयला को भेज ताकि तेरे फरिश्ते आके मुझे छू दें, तो खुदावंद मेरे होंठ पाक हो जाएं और हर वो बात मेरे मुंह से निकल सके जो पाक रूह आज अपने बच्चों से कलाम करना चाहता है, और मैं भी वही सोचूं, वही बोलूं जो तू चाहता है। आप पाक रूह मेरे साथ हो, पाकीज़गी की रूह मुझे पाक साफ कर और इस कलाम को खुदावंद तू मुयस्सर कर ताकि हम तुझे जान सके, पहचान सकें और तुझ में तरक्की करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम में से अपनी बाइबलें ले लें साथ। जी हाँ, यशायाह नबी की किताब और उसका 45 बाब और उसकी 5 से 7 आयत आपके सामने मैं रखूँगा। जी हाँ, फिर से बताता हूँ, यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 45 बाब और 5 से 7 आयत तक। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा गया है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मुअज्जद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, हम में से अक्सर इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हम खुदा को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। जी हाँ, मगर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को, सिर्फ अपने आप को गौर से देखें और अपना खुद ही तज्जिया करें, तो हम ये जान लेंगे कि हम सचमुच ना खुदा को जानते हैं और ना पहचानते हैं। मैं एक छोटी मिसाल दूंगा, और तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन एक छोटी मिसाल देता हूं। आजकल जो सबसे ज़्यादा दुआओं के लिए दरख्वास्त होती है, या तो माली मुश्किलात के लिए या बदरूहों और
बीमारियों के लिए और जादूगरी के लिए लोग दरख्वास्त करते हैं। तो अजीज़ों, इसमें से सिर्फ मैं माली मुश्किलात को लेता हूँ, क्योंकि अगर हम और उसमें गए तो बहुत लंबा पैगाम हो जाएगा। तो जब हम माली मुश्किलात का शिकार होते हैं तो हमारा रवैया जो है खुदावंद पर ईमान रखने की बजाय, क्योंकि वो यहोवा यरी है और वो मुहैया करेगा, हमारे इस ईमान का होना ज़रूरी है, लेकिन हम उसकी बजाय अपने तौर पर खुद अपने ज़रूरतों और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए खुदा के हजूर झुकने की बजाय और उसके वक्त का इंतज़ार करने की बजाय हम या तो इतनी सख्त मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी को बढ़ा लेते हैं कि हमें खुदा के हजूर झुकने का वक्त मिलता ही नहीं, या फिर हम अपने ऐसे ज़राए तलाश करते हैं जिन ज़राए से हम माल और दौलत हासिल कर सकें और अपनी उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकें जो हम करना चाहते हैं, और हमारे जिसकी वजह से आगे चलकर हमारा जो घराना है और हम खुद भी ऐसी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं जो हमें बाद में उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, या हमें नदामत उठानी पड़ती है या शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और कलीसिया और मुआशरे से भी हम कट जाते हैं। जी हाँ, जब हम 24 में से 18 घंटे काम करेंगे तो मुआशरे से कट जाएंगे। 7 दिन में से खुदा ने जो सब्त का दिन मुकर्रर किया उसमें हम चर्च नहीं आएंगे तो कलीसिया से कट जाएंगे। तो इसीलिए जब हम कट जाते हैं इन सारी चीज़ों से तो फिर हमें शर्मिंदगी और अफसोस होता है। किन बातों पर? मिसाल के तौर पर बाज़ लोग तो मेहनत को तरजीह दे देते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो ऐसे ज़राए को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे जल्दी अमीर हो जाएं। मिसाल के तौर पर चोरी करना। जी हाँ, चोरी करके लोग जल्दी अमीर होने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मेहनत की कमाई को चुराते हैं और अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। रिश्वत लेना, मुजरमाना पेशी अख्तियार करना, जैसे नशेबाजी की दवाइयाँ और ऐसी चीज़ें बेचना, और अपने कामों से हम अपने खुदा को जो है ऐसा बुरा बना के पेश करते हैं कि लोग आपको और मुझे देखकर कहते हैं, वो देखो ये मसीही है, इसके काम देखो, ये तो चोरियां करते हैं, इसके काम देखो, ये तो रिश्वत लेते हैं, इसके काम देखो, ये तो ऐसे बुरे कामों में पड़े हुए हैं। और बाज़ लोग, मैं मुआज़रत के साथ इस बात को कह रहा हूँ, बाज़ लोग, अक्सर नहीं, बाज़ लोग यहाँ तक कि जिस्म फरोशी वगैरह का जो धंधा है उसमें भी चले जाते हैं। और ये सब कुछ करके हम क्या कर रहे होते हैं? खुदा के सामने हम क्या कर रहे होते हैं? जो हमारा तरीक़ाकार है वो खुदा से बड़ा है। खुदा तो देने में बहुत देर लगा देता है, खुदा तो हमारी सुनता नहीं, खुदा के से तो हम कितने अरसे से मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा, तो चलो हम अपने तरीके से ये सब कुछ करके देखते हैं। जी हाँ अज़ीज़ों, ये सच है और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। सो अज़ीज़ों, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम शैतान को, जो हमें खुदा से वर्गला के बुरे कामों पे लगाता है, उसे अपनी आंखों में भी और दुनिया की आंखों में भी बड़ा बनाते हैं और खुदा को छोटा बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा तो मुहैया कर नहीं रहा, इसलिए हम अपनी कोशिशों में, अपनी मेहनत में, अपने तरीक़ों से ये सब कुछ हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अज़ीज़ों, हमें अपने मिशन की कामयाबी के लिए बग़ैर सोचे समझे हम वो कुछ कर जाते हैं जिसका अंजाम तवील मुद्दत तक परेशानियों की सूरत में निकलता है।
ہماری شرمندگی کی صورت میں نکلتا ہے. اور ان میں سے ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے قرضے لینے کا. ہم کریڈٹ کارڈز زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور چیزیں خرید کے گھر میں اپنی ان خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے مل جائے. اور بینکوں سے قرضے لے کر پھنس جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ شیطان آپ کو باندھ کے کتنی دور لے گیا ہے کہ اب آپ کے پاس جو سبت کا دن ہے، جو خداوند نے ٹھہرایا ہے ایک دن ہفتے میں آپ کے لیے، اس میں بھی خدا کے پاس جانے کا وقت نہیں. اور صبح اٹھ کے بھی آپ کے پاس وقت نہیں. رات کو سونے کے وقت اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں. آپ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کے بچے، آپ کا گھرانہ، وہ خود بخود خدا سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ گھرانے کا سربراہ جو ہے، چاہے وہ ماں ہے چاہے باپ ہے، جب ان کا یہ حال ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں. اس طرح سے ہم خدا کو چھوٹا بنا دیتے ہیں اپنے بچوں کی نظر میں، اور اپنی محنت اور اپنے طریقوں کو خدا سے بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ساری عمر ہمیں یہ قرضے جو ہیں خدا کے پاس آنے نہیں دیتے، کیونکہ ایک قرضہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، کچھ اور چیز ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، پھر اور قرضہ لے لیتے ہیں، پھر وہ قرضہ ختم ہونے لگتا ہے، پھر ایک اور قرضہ لے لیتے ہیں، کچھ اور بنا لیں. اور ہم میں سے اکثر دوسروں کا گھر دیکھ کر اپنے آپ کو ایسی مشکلوں میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ایک بڑی اچھی پنجابی کی مثال ہے، کہتے ہیں دوجے دا منہ لال ویکھ کے تے اپنا منہ چپیڑا مار کے لال کر لو. یہ قرضے ہمیں چپیڑے ہی ہوتے ہیں. جی ہاں عزیزو، اسی لیے یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں. ان قرضوں کے سبب سے ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، ہمارے جو کیا کہنا ہے اندر خوشی نہیں رہتی، ہماری بیماریاں اور یہ سب کچھ. اور جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں پھر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے. جب ہم قرضوں کو ادا کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں پھر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے. جب ہمیں مشکل بیماریاں وبا اٹیک کرتی ہے پھر خدا کی ہمیں یاد آتی ہے. دیکھ لیں اس کووڈ-19 کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. لوگ سڑکوں پر بھی بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، جو چرچز میں نہیں جاتے تھے کبھی، وہ بھی سڑکوں پہ بھی بیٹھ کے دعا کر رہے تھے. کیونکہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، خدا سے ہم نہیں ڈرتے. موت کو خدا سے بڑا بنا لیا ہم نے، اس وبا کو خدا سے بڑا بنا لیا ہمیں. لیکن اگر ہم خدا کو جانتے پہچانتے کہ وہ شفا دینے والا وہی ہے، مہیا کرنے والا وہی ہے، محبت کرنے والا وہی ہے، تو ہم نافرمانی کے ساتھ شیطان کے اس اندھا کر دینے والی چالوں میں نہ پھنستے جس کے سبب سے ہم اس سے دور ہو گئے. اس لیے ہماری زبان تو خدا کا اقرار کرتی رہتی ہے، لیکن ہمارے دل اور عمل خدا کے ساتھ نہیں ہوتے. عزیزوں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں خدا کے کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں. اس آیت میں سے خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. ہمیں اس بات کو پہچاننے میں بہت عمر گزر جاتی ہے. جب مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ او ہاں، خدا جو ہے نا وہی مجھے اب بچا سکتا ہے، وہی مجھے اپنے پاس جنت میں لے جائے گا. میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لیتی ہوں. عزیزوں، کبھی کبھی اس کا بھی موقع نہیں ملتا اور سب کو نصیب میں نہیں کہ توبہ کر سکیں مرنے سے پہلے. اور خداوند نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں. اور اسی چیز کو جو ہمارے ایشیا میں
رہنے والے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی میرے سوا اور کوئی جو ہے خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، یہ بتا رہا ہے آپ کو، خدا خود کہہ رہا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ لیکن ہم نے دولت کو خدا بنا لیا، حسن کو خدا بنا لیا، اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا۔ کیا ہم خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ آپ خود انصاف کیجئے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے تیری کمر باندھی۔ عزیزو، ہم جب پیدا ہوئے تو ننگے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح آدم اور حوا جو تھے ننگے تھے، ان کو خدا نے کرتے بنا کے دیے، ان کی کمر باندھی تاکہ وہ اپنی برہنگی چھپا سکیں۔ ہمیں خدا اس طرح سے سنبھالتا ہے کہ ہماری جو غربت ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو ایسے حالات ہیں جن کے سبب سے ہمیں لوگوں کے سامنے ننگا ہونا پڑتا ہے، شرمندہ، اس کے لیے خدا ہماری کمر باندھتا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب میں 3 باب کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آدم اور حوا ننگے تھے اور خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ عزیزو، ہم اس خدا کو جانتے ہیں جو ہماری برہنگی ڈھانپتا ہے؟ کیا ہم خدا کے سامنے ننگے نہیں؟ کیا ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ننگے نہیں؟ مثال کے طور پر جب قرض دار آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے کسی کے پیسے نہ دینے کے سبب سے، تو کیا ہمارے لیے وہ برہنگی نہیں ہے؟ جی ہاں عزیزو، ہم خدا کو نہیں پہچانتے کیونکہ ہم اپنے طریقوں سے، اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ یا جیسے میری ایک جگہ میں جہاں رہتا تھا، ہمارے گھر کے سامنے وہ جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ ڈرگس بیچتے تھے وہ لوگ، اور پھر ایک دن پولیس آئی رات کو، بڑا چھاپا پڑا ان کے گھر میں اور ان کو اریسٹ کر کے لے گئی، اور پھر ان کا جو بیٹا تھا وہ کافی عرصہ جیل میں رہا۔ جی ہاں عزیزو، یہ سچی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے زندگی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے خدا سے آگے بڑھ کر اپنے طور پر دولت حاصل کرنے کے لیے ان کاموں میں جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو خدا یہ فرما رہا ہے، آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے تیری کمر باندھی ہے، میں تیری برہنگی کو چھپانے والا ہوں، اس لیے میرے پاس آؤ۔ ٹھیک ہے؟ پھر جو تیسری بات اس 7ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے، میں ہی روشنی کا موجد ہوں، یعنی ایجاد کرنے والا یا بنانے والا میں ہوں۔ کیونکہ اس سے پہلے جو دنیا سے جو تھی، وہ اس پہ کہر تھا، اندھیرا تھا۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی، اور وہ روشنی ایسی تھی جیسا کہ ہم جو خاص طور پہ لوگ اس میں رہتے ہیں، اسکینڈینیوین ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج کے نہ ہونے کے باوجود بھی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ اوقات میں تو رات 2 بجے تک بھی وہاں سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ 2 سے 4 بجے کے بعد تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر 4 بجے سے پھر اتنی روشنی ہوتی ہے کہ سورج نہیں نکلا ہوتا۔ مگر تو روشنی کا موجد جو ہے وہ خدا ہے، جو آج بھی اس نے ثابت کیا ہے۔ اور یہ جو ہے خدا کا یہ بتانا کہ میں روشنی کا موجد ہوں اور تاریکی کا خالق ہوں۔ عزیزو، وہ روشنی جو ہے خدا نے پیدائش کی کتاب میں اس کو ہمارے لیے مقرر رہنے کے لیے 2 بڑے بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور ایک نیر اصغر، یعنی سورج اور چاند۔ سورج دن کو روشنی دے گا اور چاند رات کو روشنی دے گا۔
یہ خدا کا انتظام تھا تاکہ لوگ اندھیرے میں ٹٹولتے نہ پھریں، بھٹکتے نہ پھریں، بلکہ وہ دیکھ سکیں اور وہ روشنی میں چل سکیں۔ جہاں پیدائش کی کتاب میں ایک باب میں 14 سے 18 آیت تک آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہو۔ ایک دفعہ میں احمد دیداد کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو کوئی پاسٹر صاحب تھے انگریز، ان سے بات کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روشنی تھی اور سورج کے بغیر روشنی تھی، اور پھر دوبارہ لکھا کہ سورج بنایا اور چاند بنایا، کیونکہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور اس خدا کے خادم کو جو اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں تھا، اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ممکن تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا نے ہمارے لیے روشنی کا انتظام کیا، اور اس پر اس کو موقع ملا پوائنٹ سکورنگ کا جو احمد دیداد تھا۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آئے ہیں، جیسے ناروے ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، ایسے ملکوں میں وہ جانتے ہیں کہ سورج کی موجودگی کے بغیر بھی روشنی رہتی ہے، کیونکہ اس کا جو نور ہے جو دوسری طرف سے چل کے وہ اس علاقے میں ان تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور خداوند جب تاریکی کی بات کرتا ہے تو عزیزو، یہ تاریکی دو طرح کی ہے۔ جو ہمیں رات کے وقت تاریکی نظر آتی ہے، اصل میں یہ تاریکی کچھ نہیں، کیونکہ ہمیں خدا نے ایسی آنکھیں دی ہیں جس میں ایسا نظام لگایا خدا نے کہ آپ کے جو پیپل ہیں وہ زیادہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی جو پتلی ہے وہ چوڑی ہو جاتی ہے اور ہم اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل اندھیرا ہے کیا۔ اصل اندھیرا ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کے 10 باب کی 22 اور 23 آیت میں، جب خدا نے دنیا پر فرعون کے وقت میں موسیٰ کے ساتھ جب تھے، تو خدا نے جب اندھیرے کو بھیجا وہاں، تو وہاں لکھا ہوا خدا کے کلام میں کہ 3 دن تک لوگ کسی چیز کو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ 3 دن تک۔ یہ ہے وہ تاریکی جس کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ میں تاریکی کا خالق ہوں۔ وہ تاریکی جو نئے عہد نامے میں جب خداوند یسوع صلیب پر تھے، تو اس وقت جو تیسرے پہر تک اندھیرا چھا گیا تھا پورے ملک پہ، وہ تاریکی بھی ایسی ہی تھی کہ لوگ اندھیرے میں ٹٹولنے والے تھے۔ سو عزیزو، ایسی تاریکی جو اندھے پن کی طرح، یعنی جب ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں تو جو تاریکی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس طرح کی تاریکی کا ذکر خداوند نے یہاں فرمایا ہے کہ میں تاریکی کا خالق ہوں۔ اور پھر جو اگلی بات ہے وہ ہے خداوند فرماتے ہیں کہ میں سلامتی کا بانی ہوں۔ جی ہاں، ایکسکیوز می، جی ہاں، خداوند نے فرمایا کہ میں سلامتی کا بانی ہوں۔ جی ہاں، ہی از دا پیس گیور۔ وہ ہمیں سلامتی دینے والا ہے، اور اس کے الفاظ جو ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں ہم کلام میں پڑھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، وہ اس طرح سے ہیں کہ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 27 آیت میں، اور ہمارے رومن کیتھولک بھائی بہن جو ہیں وہ اس کو ہر پاک ماس میں ان الفاظ کو ادا بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گریٹنگ بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی سلامتی تمہیں دیے جاتا ہوں۔ I give to you my peace, not the peace which the world give, but my own peace. So do not fear. خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی سلامتی تمہیں دیے جاتا ہوں۔ جی ہاں، خداوند یسوع نے فرمایا، اور اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ایسی نہیں جو دنیا دیتی ہے۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ تمہارا دل نہ ڈرے اور نہ گھبرائے۔ یہ وہ سلامتی ہے
جس میں آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا، نہ موت کا ڈر رہتا ہے، نہ دشمن کا ڈر رہتا ہے، نہ چوری کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی چیز کا آپ کو خوف نہیں ہوتا. آپ بغیر خوف کے زندگی گزارتے ہیں. آپ کو کسی بڑے عہدے کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ میں اس کے سامنے جا کے کیسے بات کروں گا، یا آپ دنیا دار لوگوں کی طرح کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کے چیخیں نہیں مارو گے، شور نہیں مچاؤ گے. آپ کو کسی پریزیڈنٹ سے، صدر سے اور کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ڈر خوف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خدا کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں. آپ خدا ان کی سلامتی اپنے اندر رکھتے ہیں. اس سلامتی کی بات خداوند یہاں کر رہا ہے کہ میں سلامتی کا بانی ہوں. بے شک لوگ کتنے بھی کرتے رہے کہ اس کو امن کا جو ہے ورلڈ کا پیس ایوارڈ مل گیا، نوبل ایوارڈ ملتے ہیں نا جی ہر سال، لیکن اصل میں تو وہ پیس گیور نہیں ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے جو پیس سے تعلق نہیں رکھتا. سو عزیزو، اصل میں جو پیس ہے وہ خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ میں ہی ہے ہمیں سلامتی ملنی، اور اس سلامتی کے سبب سے ہم اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں. اور خداوند یہ بھی فرماتا ہے کہ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں. جی ہاں، جب لفظ یہاں بلا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماریاں، ایسی وبا جو ہمیں بلا لگتی ہے. اور اس کا ثبوت ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں نے خدا سے نافرمانی کی اور بار بار اسے چڑھایا ان باتوں کے سبب سے جو تانے دیتے تھے کہ ہم مصر میں بہتر تھے کیونکہ وہاں ہمیں کھانے کو ملتا تھا، ہمیں کھیرے ملتے تھے، گوشت کی ہانڈیاں ہوتی تھیں. خدا نے کہا اچھا میں تمہیں گوشت دیتا ہوں کھانے کو. اتنی بٹیریں آئیں کہ وہ سنبھال نہ سکے پہلے تو، اور پھر جب انہوں نے ان کو کھولا اور کھانے لگے جب ان کو کاٹ کے، تو خدا کا کلام میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابھی انہوں نے دانت بھی نہ ان کو چبایا بھی نہ تھا کہ ان پر ایسی وبا بھیجی کہ کتنے ہزاروں لوگ مر گئے. جی ہاں، وبا کا جو پیدا کرنے والا وہ بھی خدا ہی ہے. آج کل جو ہم یہ کووڈ-19 کی جو تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ بھی دنیا کے اعمال کے سبب سے، جب ہم خدا کو چھوٹا اور اب سائنس کو اور سائنسدانوں کو اور اپنے دنیا داری کے لیڈروں کو بڑا بنا رہے ہیں، ایسی صورت میں پھر بلائیں، وبائیں ہم پر آتی ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ایسا خدا ہے جو کسی بھی غیر کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا. جی ہاں عزیزو، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے. پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگوں نے سیاسی لیڈروں کی تصاویر اپنے پیچھے لگائی ہوتی ہیں، اور دیکھیں تو کراس کا نشان یا مسیح کی تصویر اگر کسی کے گھر میں ہے تو وہ کسی کونے میں لگی ہوئی آپ کو اسی ویڈیو میں نظر آئے گی. لیکن جو ان کے سیاسی لیڈرز ہیں ان کی تصویر ضرور ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے. بہت سارے رہنماؤں کی، آپ مسیح رہنماؤں کی تصویریں دیکھیے گا، آپ اس بات کو ضرور نوٹ کیجیے گا. لیکن خدا جو ہے وہ جو ہے اپنی جو رہبری ہے اس میں کمپرومائز نہیں کرتا. وہ ہی ہمارا بادشاہ ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یسایہ نبی کی کتاب میں ہی 44 چیپٹر میں اور اس کی 24 اور 24 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. ہی از دا کریٹر. اس نے سب کو بنایا ہے. میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں. کون میرا شریک ہے؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خداوند خود فرما رہے ہیں کہ کون میرا شریک ہے. ہم نے شریک بنا لیے ہیں. ہم انسانوں کو پوجنا شروع ہو گئے ہیں.
اس لیے پھر خدا ہم کو ان چیزوں سے آگے بڑھا کر بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے لیڈر کچھ نہیں کر سکتے جب خدا بلا بھیجتا ہے تو۔ جی ہاں عزیزو، اور جب تک اس کا وقت مقرر ہے اس وقت تک جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی علاج نہیں ملتا، لیکن جب خدا کا وقت مقرر پورا ہو جائے تو پھر خدا علاج بھی دے دیتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اسی لیے جیسے بنی اسرائیل کو جب سانپوں کی وبا آئی اور سانپ کاٹنے لگے بہت سارے اور لوگ مرنے لگے، اور جب موسیٰ خدا کے حضور چلایا تو خداوند نے کہا کہ ایک لکڑی لے اور اس کے اوپر ایک پیتل کا سانپ بنا کے اس پر لٹکا دے، تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے گا وہ شفا پائے گا۔ اور وہ وقت جو مقرر تھا، جتنا حصہ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے خدا نے لینا تھا، خدا نے وہ کیا، کیونکہ جب ہم اس کی محبت سے باہر نکل جاتے ہیں، جب ہم خود غرضی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنی من کی مرضیاں کرتے رہتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے ہمیں سیدھا کرنے کے لیے وہ پھر ہمیں اس وبا کو یعنی بلا کو پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، کاش کہ ہم ابراہیم کی طرح سے خدا باپ کو جانتے اور پہچانتے، جو فقط ایمان ہی سے جب اسے خدا باپ نے فرمایا کہ تو اپنے عزیز ناطے داروں میں سے نکل کر جا، میں تجھے ایک اچھا ملک دوں گا، اس نے کچھ دیکھا نہیں تھا، لیکن خدا کی آواز کو سن کر فرما برداری سے وہ نکل گیا، اور پھر ایک ایسی عمر تک اس وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کرتا رہا جس میں اولاد کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ جی ہاں عزیزو، ایسے وقت تک انتظار کرتا رہا، خدا سے شکوہ بھی کرتا تھا، لیکن اس نے کوئی اور طریقہ نہیں اپنانے کی کوشش کی۔ ساری نے یہ غلطی کی، ہاجرہ اس کو دی کہ ہاجرہ کے ذریعے سے بیٹا پیدا کرے، لیکن وہ کیا ہوا، کنفلکٹ کا سبب بن گیا، اور آج تک اشماعیلائٹس اور اسرائیلائٹس ان کی جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ اسی طرح جب ہم اپنی مرضی سے اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا کلیش بن جاتا ہے، ایسی کیا کہنا چاہیے، برائی بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہمیں اس کا روز بروز نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کے وقت میں روز بروز اشماعیلائٹس اور اسرائیلائٹس کے ان کے درمیان میں کیا چل رہا ہے۔ عزیزو، ابراہیم ایمان سے نکلا اور ایک ایسی عمر میں جا کر خدا نے اسے ایک وعدہ کا فرزند عطا کیا۔ اس وعدے کے فرزند کے لیے پھر خدا نے کہا کہ اسے میرے لیے قربان کر دے، اور وہ ایمان پر ہی لے کر اپنے بیٹے کو چلا کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کرے۔ اور بیٹے نے رستے میں سوال کیا کہ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہیں، لیکن برا کہاں؟ تو ابراہیم نے کہا یہوہ یری خود ہی مہیا کرے گا۔ اس کا ایمان تھا کہ وہ مہیا کرے گا۔ وہ کروول گاڈ نہیں ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے۔ وہ صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس حد تک خدا کو اپنا آپ اور اپنی پوزیشنز اور اپنی ریلیشن شپس سیکریفائس کر سکتے ہو۔ اور جب ابراہیم نے کیا تو اس لیے خدا نے نہ صرف مہیا کیا اس عمل سے پہلے ہی، بلکہ خدا باپ نے اس کے لیے مقرر کر دیا کس بات کو، کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلائے۔ جی ہاں عزیزو، پطرس اور دوسرے رسولوں کو جب خدا یسوع نے کہا کہ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو پطرس کا جواب تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ
خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ سو عزیزو، خدا کو جاننے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے اپنی زندگی کی تاریکی یعنی روحانی اندھے پن میں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس کا علاج کرانا پڑے گا۔ خدا پر مکمل ایمان، غیر متزلزل ایمان رکھنے کی ضرورت پڑے گی، انشیکن فیتھ خدا پر رکھنے کی ضرورت پڑے گی، اور خدا کے وعدوں کا انتظار کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جی عزیزو، اگر آپ اپنے روحانی اندھے پن کو دور نہیں کر رہے تو آپ خدا کو نہیں جانتے۔ اگر آپ اپنی کوششوں سے سب کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ خدا کو نہیں پہچانتے۔ اگر آپ اپنی ہی طریقوں سے خداوند کے حضور سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ خدا جب دیتا ہے بیسٹ دیتا ہے، اور ہماری ضرورت کے مطابق دیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب اچھے سے اچھا اس سے لے سکیں۔ جی ہاں عزیزو، دنیا کے ماں باپ خود کبھی کبھی بھوکے رہتے ہیں لیکن بچوں کے لیے اچھا کھانا مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے کپڑے چاہے پھٹے ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اچھے کپڑے پہنا سکیں۔ خود چاہے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں۔ اور ہمارا آسمانی باپ بھی ہم سے ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے سب سے بیسٹ دینا چاہتا ہے۔ آپ اسے پہچان کے تو دیکھیں نا، آپ اسے جاننے کی کوشش کریں، اس کے پاس آئیں، انتظار کریں اس کے وقت کا، اور خدا آپ کو اس ایمان تک لے آئے گا جب آپ کہہ سکو گے کہ ہاں میرا خدا، میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، اور آپ کو ہر چیز ملتی چلی جائے گی۔ بس یسوع کے الفاظ بہت ہی خوبصورت۔ پہلے خدا کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو پھر یہ ساری چیزیں بھی تم کو ملتی چلی جائیں گی۔ ہم چیزوں کی تلاش میں پہلے پڑے ہوئے ہیں، راست بازی کی تلاش میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم چیزوں کو پہلے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم خدا کی بادشاہی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ سو عزیزو، آپ سے میری درخواست ہے کہ آج آپ جب بستر پر جائیں تو اس بات کو ضرور سوچیے گا کہ کیا میں سچ مچ خدا کو جانتا اور پہچانتا ہوں؟ اگر نہیں تو میری زندگی میں وہ کیا کمزوریاں ہیں جو مجھے خدا سے دور رکھے ہوئے ہیں، اور ان پر غالب آنے کے لیے آپ خدا سے دعا کیجیے گا۔ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ دعا کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے سے زندہ کلام کے لیے جو تو نے بخشا۔ تیرے یہ تمام بچے جن تک تیرا کلام پہنچا ہے، بخش دے کہ ان کی زندگیاں تجھ میں تبدیل ہو جائیں، اور بہت سارے بچے خداوند تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ان کی ساری دل کی خواہشوں کو اور آنکھوں کی شیخی کو اور ہر چیز کو خداوند تو اپنی مرضی سے بدل دے، تاکہ وہ تیری مرضی کے مطابق اور تیرے پروگرام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر تیری حضوری میں سرخرو ہو سکیں، اور ابراہیم کی طرح سے ایمانداروں کے باپ اور ماں بن سکیں۔ خداوند ان کی اولادیں ایماندار ہوں، ان کے رشتہ دار اور ان کے گرینڈ چلڈرنس ایماندار ہوں، تاکہ لوگ جانیں کہ یہی وہ جنریشن کو شروع کرنے والے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھانا، ایک ایک کو چھو دینا، مجھے اور میرے گھرانے کو بھی فضل دینا کہ ہم تیری پہچان میں ترقی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اوروں کو سکھائیں اور خود پیچھے رہ جائیں۔ اس لیے اپنا فضل کر میرے بچوں پر، میری بیوی پر، میرے گھرانے پر، اور ہم سب کو ایسا دل عطا کر کے ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ سو عزیزو، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ اس کلام کو آگے شیئر کیجیے گا، اور انہیں کہیں کہ یوٹیوب چینل کو اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیشہ دیکھا کریں، تاکہ آپ خدا کے کلام کی اچھی اچھی باتوں کو سیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔
اور اپنا رحم آپ پر فرمائے۔ خدا نے صحت تندرستی دی تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔